मुनासिबत से जितनी भी मजालिस मुनाक़िद हुई हैं, चाहे वो मोमिनीन की हो या मोमिनात की, इब्तिदाए ज़िंदगी से इस लम्हे तक जो कुछ हमने आज़ादारियाँ अंजाम दी हैं सबकी, और आज़ादारियों में हाज़िर होने और मजलिस हुसैन में शिरकत करने की तौफ़ीक़ जो हमें इस लम्हे तक हासिल हुई है, ये तौफ़ीक़ हमारी ज़िंदगी में आखिरी सांस तक और हमारे बच्चों में, हमारे नस्लों में, कायनात के आखिरी लम्हे तक बाक़ी रहने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व शहदाए करबला के सदक़े में दुनिया के तमाम मोमिनीन और मोमिनात की शरई हाजतें, मख़सूसन हाज़रीन की शरई हाजात, जो हाजात हमारे जहन में हैं, जो हाजात हमारे जहन में नहीं हैं, हर वो खैर, हर वो भलाई जो हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। कायनात के तमाम मोमिनीन और मोमिनात की मुश्किलात को दूर फरमाए, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए, कायनात की तमाम मुश्किलात का कामिल मुकम्मल हल, 12वें इमाम का ज़हूर, इमाम की सलामती और आपके ताजील फ़रज के लिए सलवात पढ़ लें मुहम्मद। जनाब फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से ये मजलिस आज़ा मुनअक़िद है। एक दिन पहले हमने इसी बीवी की मुनासिबत से जो दूसरा अज़ाख़ाना है फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब, वहाँ पर एक मुख्तसर गुफ्तगू मोमिनीन की खिदमत में पेश की थी। मुमकिन है, बल्कि यकीन है, यहाँ पर बहुत सारे उस मजलिस से में हाज़िर मोमिनीन हैं और कुछ ऐसे भी मोमिनीन हैं जो उस मजलिस में हाज़िर नहीं थे। आज की गुफ्तगू भी उसी गुफ्तगू से जुड़ी हुई और उसी का इदामा है, तो उस बात को देखते हुए इंशाअल्लाह गुज़श्ता मजलिस का मुख्तसर आपकी खिदमत में खाका पेश करेंगे, फिर उसके बाद आज की गुफ्तगू हम आपकी समाअतों के हवाले करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो बातें हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, सुनने, गौर से समझने और उस पर अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस बीवी की मुनासिबत से ये मजालिस मुनअक़िद हो रही हैं, उनके बारे में जो मशहूर बातें हम जानते हैं वो ये बातें हैं। सबसे पहली बात, इमाम हुसैन की बेटी हैं। दूसरी बात, इमाम जब मदीने से निकल रहे थे तो इस बेटी को इमाम ने मदीने में रोका। तीसरी बात, जब ये काफ़िला मदीने से निकला तो बेसब्री से, शिद्दत के साथ ये बेटी अपने इस काफ़िले का और इस इन मुसाफिरों का इंतज़ार कर रही थी। चौथा, एक ख़त जो जनाब फ़ातिमा सुग़रा ने लिखा इमाम के नाम, और वो ख़त जो इमाम को पहुँचा। और एक बात कि जनाब अली अकबर की अज़ान जो सुबह आशूर हुई, उस अज़ान को जनाब सुग़रा तक पहुँचाया गया। उसके बाद भी चंद बातें हैं जो हम जानते हैं, ये मशहूर वो जुमलात और वो बातें जो इस बीवी के हवाले से हम सबके जहन और इल्म में हैं। एक सवाल हमने किया था, वो ये कि क्या फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा करबला गई थी? जवाब है नहीं। दूसरा सवाल, क्या फ़ातिमा सुग़रा करबला में थी? जवाब है हाँ। जनाब फ़ातिमा सुग़रा करबला नहीं गई थी लेकिन करबला में थी। इसी तरह से जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा करबला नहीं गई थी लेकिन करबला में थी। इसी तरह से जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा करबला नहीं गई थी लेकिन करबला में थी। तो कैसे है, जब नहीं गए तो कैसे करबला में इनके वजूद को हम साबित कर सकते हैं? तो इस हवाले से ये बात अर्ज़ की गई कि इंसान जब किसी वाक़े के हवाले से इल्म हासिल करता है कि एक वाक़या पेश आने वाला है, कोई चीज़ रूनुमा होने वाली है,
تو اس کے حوالے سے دو طرح کا کام کر سکتا ہے. ایک، اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک واقعہ پیش آنے والا ہے، اس واقعے میں حصہ لینے کی طاقت ہے، حصہ لے اور اپنا کردار ادا کرے. تو ایسے انسان کا جس نے حصہ لے کر اپنا کردار ادا کیا، جب واقعے کا ذکر کیا جائے گا تو ان کا نام بھی لیا جائے گا. جب واقعے کے تفصیلات بیان کیے جائیں گے، جب واقعے کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی، جب واقعے کے حوالے سے کتابیں لکھی جائیں گی، تو ان کا نام بھی لیا جائے گا، لکھا جائے گا، بتایا جائے گا، ذکر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حصہ اور ان کا کردار اس واقعے میں ہے. تو فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہم محرم میں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ واقعہ کربلا میں، واقعہ کربلا میں سنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں جناب فاطمہ صغریٰ کا حصہ ہے، واقعہ کربلا میں جناب فاطمہ صغریٰ کا کردار ہے، واقعہ کربلا میں فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا شریک ہیں. تو اس لیے نام لیا جا رہا ہے. اگر حصہ نہ ہوتا، شرکت نہ ہوتی تو نام نہیں لیا جاتا تھا. نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حصہ ہے، اس کا جز ہے، اس میں شریک ہے. دوسرا، ایک آدمی دیکھ رہا ہے لیکن بے توجہ ہو جائے، شرکت نہ کرے، حصہ نہ لے اور کردار نہ نبھائے، تو اس کا نام نہیں لیا جائے گا، اس کا ذکر اس واقعے کے اطراف نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بات. دوسرا، جو اپنا کردار نبھا رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ جگہ پر موجود ہوں. جہاں پر وہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس جگہ پر ان کا ہونا لازم نہیں ہے. جہاں پر بھی وہ رہیں، اگر کردار اپنا نبھا رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، تو ان کو وہاں پر تصور کیا جائے گا، ان کا نام لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ انسان کا جسم وہاں پر نہ ہو لیکن اس کا حصہ وہاں پر ہے. جسم نہیں ہے، جسم دوسرے مقام پر ہے لیکن اس کا حصہ وہاں پر ہے. اس کی صاف مثال جو تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ کہ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روز چہلم امام حسین کی قبر پر پہنچے تو امام کی قبر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ مولا حسین، آپ کے ساتھی شہداء کے ثواب میں بھی شریک ہوں. جو ان کا رہنما تھا، جو ان کو قبر پر لے جانے والا تھا، جناب عطیہ اوفی، انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ جناب جابر، آپ نے نہ دھوپ برداشت کی، نہ پیاس برداشت کی، نہ بھوک برداشت کی، نہ ایک تیر کھایا آپ نے، نہ ایک تلوار کا زخم کھایا، نہ ایک نیزے کی انی آپ پر لگی، تو کس طرح سے آپ اس ثواب میں شریک ہو گئے؟ یعنی جناب جابر بتانا چاہ رہے ہیں میں کربلا میں نہیں تھا لیکن میں شریک ہوں، میرا حصہ ہے. جب پوچھا جابر کیوں، تو کہا کہ اس لیے کہ میری آنکھوں کی مجبوری نے مجھے کربلا میں شرکت کرنے سے روک دیا تھا. اگر میرے آنکھوں کی مجبوری نہ ہوتی تو میں کربلا میں شریک ہوتا. تو پھر اس کے بعد زیارت کی فکر کر کے زیارت کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعے سے بے خبر نہیں تھے، واقعے سے باخبر تھے، واقعے کے حالات کو اپنے دیکھ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، معلوم کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور مطلب اسی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے جو تاریخ میں ملتا ہے، جنگ احد کے لیے رسول اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھیں کس طرح سے آدمی نہیں ہوتا لیکن اس کا شمار کیا جاتا ہے اس واقعے میں جس واقعے میں کو رونما ہوا ہے. رسول اسلام جنگ احد کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے. آپ نے اعلان کیا کہ میرے اصحاب میں سے جو بھی تیار ہیں قافلے میں میرے چلے جنگ کے لیے مشرکوں کے ساتھ، بسم اللہ. جناب عبداللہ جابر کے والد، 7 بیٹیاں 1 بیٹا، ان کو جناب جابر ابن عبداللہ کو 7 بہنیں ہیں، ایک ہی بیٹا ہے جابر، اور یہ سب سے چھوٹا ہے. 7 بیٹیوں کے بعد جناب جابر کی ولادت ہوئی ہے. تو دونوں باپ اور بیٹے اظہار کر رہے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں. باپ کہہ رہے تھے میں جاؤں گا، بیٹا کہہ رہا تھا میں جاؤں گا. اس وقت جناب جابر کی عمر 14-15 سال کی ہے. دونوں نے کہا کہ بیٹا ہم دونوں چلے جائیں گے تو ان بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو ایک جائے ایک رکے.
کہا بابا آپ رکے میں جا رہا ہوں. کہا نہیں بیٹا تم رکو میں جاؤں گا. جب باپ اور بیٹے ایک فیصلہ نہیں لے پائے کہ کون جائیں گے تو یہ طے کیا گیا کہ قرعہ کریں گے, لاٹری کریں گے. جس کا نام آ جائے گا وہ جائے گا, جس کا نام نہ نکلے وہ رہیں گے گھر میں. کہا بابا بسم اللہ. قرعہ کیا گیا تو والد کا نام آیا. والد گئے رسول کے ساتھ, بیٹا رہ گیا گھر میں. جنگ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جنگ احد وہ جنگ ہے جو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. جنگ احد جب شکست میں بدلنے کے بعد رسول واپس مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ مشرکوں کا انتقام لینے کے لیے ہم دوبارہ پیچھا کریں گے, جائیں گے ہم مدینے سے. پھر ایک شرط رکھ دی رسول نے کہ اب اس جنگ میں, اس انتقام میں انہی لوگوں کو شرکت کرنے کا حق ہے جو میرے ساتھ جنگ میں تھے اور بھاگے نہیں. جو جنگ میں تھے اور بھاگے نہیں وہ آئیں, جو بھاگے ہیں ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی رسول بتانا چاہ رہے ہیں جو بھاگے ہیں وہ میدان میں تھے لیکن نہیں تھے. میدان میں تھے لیکن نہیں تھے, اس لیے کہ وہاں صرف پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنا کردار نبھانا ضروری ہے. پہنچ کر بغیر کردار نبھائے کے آ جائیں تو نہ شامل ہونے میں شمار کیا جائے گا. جب یہ قافلہ تیار ہوا مختصر, جو رسول کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے, جناب جابر آئے تیار ہو کر. باپ گھر میں تھے, ایک جنگ لڑ کے باپ آ گئے تھے, آرام کر کے بیٹا آئے رسول کے لشکر میں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ جناب جابر تو نہیں تھے؟ رسول نے فرمایا نہیں تھے. جابر کو آنے کا حق ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے شرط رکھی تھی کہ جو جنگ میں آیا ہے وہی آئے, جو نہیں آیا وہ نہ آئے. تو رسول نے فرمایا اگر قرعہ جابر کے نام پر نکل جاتا تو جابر آ جاتے. اگر وہ قرعہ جابر کے نام پر نکلتا تو جابر احد میں ہوتے, اس لیے کہ جابر دور تھے لیکن حصہ لے رہے تھے, احد میں تھے. تو جناب فاطمہ صغرا, جناب ام البنین, جناب ام سلمہ مدینے میں تھیں لیکن کربلا میں تھیں. لیکن کربلا میں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا حصہ نبھایا, اپنا کردار نبھایا. جب کردار نبھایا جائے تو وہاں پر شمار کیا جاتا ہے. اگر اب جنگ احد کا جب واقعہ ذکر کیا جائے گا, جابر کا نام لیا جائے گا, بھاگنے والوں کا نام نہیں لیا جائے گا. کامیابی میں نہیں لیا جائے گا, ناکامی میں لیا جائے گا, کامیابی میں نہیں لیا جائے گا. تو یہ بات آپ کو پتا چل گئی کہ جناب فاطمہ صغرا نے اپنا حصہ, اپنا کردار, اپنی شرکت کربلا کے لیے کی, جس کی وجہ سے آج کربلا کے مجالس کے ساتھ فاطمہ صغرا کی مجالس ہو رہی ہیں. اگر یہ مجلس امام حسین یا امام کے متعلق اور ان کے تعلق میں رہنے والوں کے لیے ہونی ہوتی تو بہت ساروں کی مجالس بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن صرف ان اور ہستیوں کی مجالس بتا رہی ہے کہ ان کا حصہ کربلا میں شرکت, کردار رہا ہے. اب کیا کردار نبھایا جناب فاطمہ صغرا نے؟ وہی 4-5 چیزیں جو ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں, اسی کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کردار نبھایا آپ نے, اور ان کس کردار سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے, ہم کیا ان سے سبق اور عبرت لے سکتے ہیں. پہلا, جناب فاطمہ صغرا جب مدینے میں تھیں, امام مدینہ چھوڑ کر نکل رہے تھے, تو تاریخ نے لکھا ہے, جتنی کتابوں میں ذکر کیا گیا ان کا واقعہ, بیمار تھیں. ہم نے کچھ معلومات اس بی بی کے حوالے سے جاننے کے لیے کتابوں کو ڈھونڈا, ہمیں نہیں ملی. ہو سکتا ہے دوسرے علماء کے نظر میں کتابیں گزری ہوں. ایک کتاب ابھی شاید کچھ دن پہلے ایک ٹیلی گرام میں گروپ بنائی گئی ہے, جس گروپ کا نام اردو کتابیں دیا گیا ہے, اور اس میں
کچھ کتابوں کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تو کسی نے ان ایام کی مناسبت سے شاید کسی نے سوال کیا کہ کیا فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی کتاب ہے؟ تو ایک صاحب نے اس میں کتاب ڈاؤن لوڈ کی جو تقریباً 140 صفحے کی ہے. اس 140 صفحے میں وہی جناب فاطمہ صغریٰ کی 4-5 باتیں جو ہم نے بتائی وہی ہیں. صرف 7, 8, 10 اردو کتابوں کا اور عربی کتابوں کا حوالہ دے کر انہوں نے فوٹو اسکرین شاٹ لے کر اس میں اپلوڈ کیا ہے. سب کتابوں میں یہی کچھ چیزیں کم زیادہ لیکن یہی مطالب ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. تو جناب فاطمہ صغریٰ جو باتیں ہم جانتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو آپ بیمار تھیں. ہم نے کچھ علماء کی تقریریں سننے کی کوشش کی. جب عراق کے علماء عربی ماحول میں ہم نے فاطمہ صغریٰ یوٹیوب میں سرچ کیا تو ایک مجلس بھی نہیں ملی. بعد میں جا کر دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک عنوان ملا، سارے عرب میں جہاں پر اس بی بی کا ذکر کیا جاتا ہے فاطمہ صغریٰ سے یاد نہیں کیا جاتا بلکہ فاطمۃ العلیلہ، بیمار فاطمہ. فاطمۃ العلیلہ آپ جائیں یوٹیوب میں سرچ کریں، عربی میں لکھیں فاطمۃ العلیلہ، آپ کو سلام بھی مل جائیں گے عربی میں، مرثیے بھی مل جائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو ان کے حوالے سے اس بی بی کے حوالے سے مل جائیں گے. لیکن لکھنا پڑے گا فاطمۃ العلیلہ، بیمار فاطمہ. تو یہاں پر جو یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ بیمار تھی تو کردار کیسے نبھایا؟ جلدی سے 3-4 کردار آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ جو ہے ہم نے پہلے ذکر کر دیا، اس کو وضاحت نہیں کریں گے. پہلا کردار جناب فاطمہ صغریٰ کا یہ ہے، قافلہ نکل رہا تھا، فہرست تیار ہو گئی، ساری بیویاں اماریوں میں سوار ہو گئیں. جب قافلہ حرکت کرنے لگا تو ایک پیچھے سے آواز آئی، بابا کیا میں کچھ آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ یہ کون؟ فاطمہ صغریٰ. کس حالت میں ہے؟ بیمار ہے. بیماری کے عالم میں اٹھ کر باہر آئیں اور کہا، بابا کیا میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکتی ہوں؟ جب امام آئے تو کہا، بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا، بابا کیا میں بھی شریک ہو سکتی ہوں؟ کیا میں بھی شرکت کر سکتی ہوں؟ کہا، بیٹی آپ مدینے میں رہیں. تو یہاں سے ایک بات جو جناب فاطمہ صغریٰ کے کردار سے پتہ چلتی ہے، آدمی کا اگر ارادہ مضبوط ہو تو مشکلات پر ارادہ حکومت کرتا ہے، اگر ارادہ کمزور ہو تو مشکلات ارادے پر حکومت کرتے ہیں. جناب فاطمہ صغریٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہارا ارادہ مضبوط ہے تو بیماری بھی تمہارا ارادہ پورا کرنے میں رکاوٹ ایجاد نہیں کرتی. اگر تمہارا ارادہ کمزور ہے تو صحت مند رہ کر بھی امام کے ساتھ نہیں جاؤ گے. مدینے میں جو صحت مند لوگ تھے آ کر اتنا تک نہیں کہا کہ مولا ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بیمار نے کہا. تو ارادہ مضبوط ہو تو بیماری رکاوٹ نہیں بنتی، اگر ارادہ کمزور ہو صحت بھی رکاوٹ بن جائے گی. آدمی صحت رکھتے ہوئے، سہولت رکھتے ہوئے بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. تو یہاں سے ایک پیغام جو ہم لے سکتے ہیں، کربلا مضبوط ارادوں کے کام کی جگہ ہے، سست ارادوں کا یہاں عمل دخل نہیں ہے. وہی کربلا میں شامل ہو سکتا ہے، چاہے اس وقت کی کربلا ہو چاہے اس وقت کی کربلا، جو ارادے کا مضبوط ہو. سست ارادہ رکھنے والوں کو کربلا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. ہم کو چاہیے اس بی بی سے یہ سبق لیں، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں. کیا ارادہ مضبوط ہے؟ ایک کلپ، ایک مجلس، ایک تقریر میں ہم نے سن لیا فلاں کام کرنے کا فائدہ ہے، ارادہ کیا، ایک دن کیا، دوسرے دن چھوڑ دیے. کتنے فیصلے اس فرش اعضاء سے ہم نے لیے کہ آج کے بعد فلاں کام نہیں کرنا ہے، آج کے بعد فلاں کام کرنا ہے، پھر 2 دن کے بعد جس کام کو کرنے کے لیے سوچا تھا چھوڑ دیے، جس کام کو چھوڑنے کے لیے سوچا تھا انجام دے دیے. کیوں؟ ارادے سست ہیں، ارادے کمزور ہیں. اگر ارادے قوی ہوں
تو چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، اگر کرنا ہے تو کرنا ہے۔ بیٹا دریا پر پہنچو، پانی نہیں پینا ہے، نہیں پینا ہے، ختم۔ چاہے 3 دن کی پیاس ہو، چاہے 3 دن کی بھوک ہو، چاہے جو بھی ہو جائے، نہیں پینا ہے، نہیں پینا ہے۔ عباس تلوار نہیں اٹھانا ہے، نہیں اٹھانا ہے۔ جناب حر جب تک ارادہ سست تھا وہاں تھے، ارادہ مضبوط ہوا تو یہاں آئے۔ جب سست ارادہ تو رات بھر جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، جب ارادہ مضبوط ہوا جانا ہے، جانا ہے۔ کربلا مضبوط ارادے کا مکان ہے، سست ارادوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ چاہے وہ جو بھی ہو، جو بھی کربلا سے جڑتا ہے، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ ارادے مضبوط نہ ہوتے تو آج کربلا کا راستہ کبھی کا بند ہو گیا ہوتا۔ جانا ہے تو جانا ہے، چاہے ہاتھ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، بچہ چلا جائے، جانا ہے۔ ارادہ مضبوط، ارادہ مضبوط۔ شہید محسن حججی، جن کا 1-2 سال پہلے آپ نے جن کی شہادت دیکھی، جو بے سر بدن ایران آیا، جن کا سر سیریا میں رہ گیا تھا، جب ان کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام کی ذریح کے عرضیوں کو کھولا گیا تو ایک عرضی اس شہید کی ملی، جس عرضی میں لکھا ہوا تھا کہ میں مولا، میں اپنی ماں کو لے کر آپ کے قدموں میں آیا ہوں، میری ماں اجازت دے رہی ہے، آپ مجھے شہادت نصیب کریں۔ جب یہ کہہ کر گئے شہید ہونا ہے، ہونا ہے، ختم۔ آج بھی کربلا کھلی ہوئی ہے مضبوط ارادوں کے لیے، مضبوط ارادوں کے لیے کربلا کا دروازہ کھلا ہوا، حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ تم حر جیسا مضبوط توبہ کر لو، حسین سینے پہ لگانے سے تیار، سست توبے نہیں، مضبوط قوی پکا ارادہ۔ یہ ایک پہلا۔ دوسرا پیغام جو جناب فاطمہ صغریٰ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس قافلے کا شدت سے انتظار کیا۔ سوال، کیا انتظار بحیثیت والد کر رہی تھی یا بحیثیت امام؟ اگر ہم کہیں بحیثیت والد تو سب بیٹیوں جیسا انتظار تھا، تو اس انتظار کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو بحیثیت والد کی جائے۔ اسی انتظار کو فضیلت بخشی جاتی ہے جو انتظار معیار امامت ہو، معیار اصل ہو، جانبی چیزیں جو سائٹ کی ہیں وہ نہ ہو۔
جناب فاطمہ صغرا اتنا انتظار کر رہی تھی کہ امام نے صبح عاشور اکبر کی اذان پہنچا کر بتایا تم ویسے انتظار کرو جیسے صغرا کر رہی تھی، آواز ہمارا پہنچانا ہمارا کام۔ شرط ہے کہ انتظار ہر لمحہ، اتنا انتظار ہو بچپن میں ضعیفہ نظر آئے۔ کتنا انتظار کیا ہوگا جناب فاطمہ صغرا نے؟ یہ انتظار بحیثیت والد نہیں، بحیثیت امام۔ ایک اور پیغام یہ انتظار ہمارے لیے کہ اس دور میں بھی آپ نے حدیث سے سنا ہے بہت مرتبہ کہ رسول اللہ جب فاطمہ زہرا کے گھر میں آئے کہا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، بیٹی میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، مجھ پر آپ یمنی چادر کو اڑا دو۔ تو فاطمہ زہرا کہتی ہے فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطَّيْتُهُ بِهِ، بابا نے کہا میں چادر لائی، میں نے چادر کو بابا پہ اڑا دیا۔ فَأَنظُرُ إِلَيْهِ، پھر میں دیکھ رہی تھی يَتَلَعْلَعُ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ، میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ توجہ کریں، توجہ کریں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حدیث کسامی یہ نہیں فرما رہی ہیں میں نے چادر اڑھانے سے پہلے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، بلکہ فرمایا میں نے اڑھا دیا، اڑھانے کے بعد چادر ڈھانپنے کے بعد میں نے دیکھا، جب چادر ڈھانپ دی جاتی ہے تو چہرہ چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ چادر ڈھانپ دی جائے تو چہرہ چھپتا ہے، نظر نہیں آتا۔ فَأَنظُرُ إِلَيْهِ، میں دیکھ رہی تھی، فَغَطَّيْتُهُ، میں نے ڈھانپ دیا، میں نے اپنے بابا کو اس چادر میں چھپا دیا۔ مکمل رسول جب چادر میں چلے گئے تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو جناب فاطمہ زہرا انتظار اور غیبت کے دور میں ہم جیسوں کے لیے پیغام دے رہی ہیں تم ویسی اطاعت کرو جیسی میں کر رہی ہوں، تمہیں بھی زیارت امام نصیب ہوگی، چاہے پردے ہی میں کیوں نہ ہو۔ پردے میں بھی چلا جائے تو نصیب ہوگی، بشرط یہ کہ جس طرح سے میں نے اطاعت کی ویسے تم بھی اطاعت۔ آخری بات عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں، جو پیغام ہمیں یہاں سے ملتا ہے وہ یہ کہ جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا سے قافلہ جب دور ہوا تو اپنے امام کے عقیدے اور امام کے وجود کے احساس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ جس طرح سے باپ کے ہوتے ہوئے ہر لمحہ اپنے والد امام وقت کو یاد کیا کرتی تھیں، امام جب مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اسی کیفیت کے ساتھ آپ ہر لمحہ اپنے امام کو، اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کرتی تھی۔ تو ہر لمحہ امام کے جانے کے بعد بھی، امام کے مدینہ چھوڑنے کے باوجود بھی ہر لمحہ یاد کرنا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے ہم عزاخانے کے اندر آتے ہیں تو ہمارے سے بڑا شریف کوئی نہیں، عزاخانے سے باہر، عزاخانے کے باہر ہم نے قدم رکھا ایسے سمجھتے ہیں کہ امام حسین سے ہم جدا ہو گئے، امام حسین ہے عزاخانے میں، ہم آ گئے باہر، اللہ ہے مسجد میں، ہم آ گئے باہر۔ تو باہر آنے کے بعد ہماری زندگی کا طریقہ اندر رہنے سے فرق کرتا ہے۔ کیوں یہ عقیدہ ہمارا، یہ کام ہمارا اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا مسجد میں ہے، امام عزاخانے میں ہے، امام حرم میں ہے، امام روضے میں ہے، امام کربلا میں ہے۔ فاطمہ صغرا کرے نہیں، امام ہر وقت تمہارے سامنے ہے، چاہے تمہارے مدینے میں رہے، چاہے مدینہ چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر یہ بات انسان یقین کر لے تو مسجد اور مسجد کے باہر زندگی برابر رہے گی، کربلا اور کربلا کے بعد زندگی برابر رہے گی۔ آج بدبختی یہ ہے کہ عزاخانوں میں ہم آرام سے نہیں بیٹھتے، مسجدوں میں ہم
ایک شعر ہے، پتہ نہیں کس شاعر کا ہے، شعر یاد نہیں، صرف اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ایسے زمانے میں زندگی کر رہے ہیں جہاں سجدوں میں لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں۔ جب سجدوں میں ہم دوسروں کا برا چاہیں تو باہر تو اللہ خیر کرے۔ سجدے ہمارے سجدے نہیں ہیں تو کاروبار ہمارا کیا کاروبار رہے گا، رشتے ہمارے کیا رشتے رہیں گے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ امام کا ایک قول ہے کہ اے انسان اس بات پر یقین کر لے، جو گواہ جو دیکھ رہا ہے تیرے کاموں کو وہی کل گواہی دینے والا ہے تمہارے کاموں کی۔ ہمارے کاموں کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ کل گواہی کون دے گا؟ اللہ۔ اسی جملے کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا، عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم۔ اب یہاں پر تصور کریں کہ ایک گھر ہے جس میں 2 بچے ہیں، باپ گھر میں ہو، بچے شرارت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بچے باپ کے ہوتے ہوئے جو چھوٹی موٹی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ بچے کرتے ہیں، بچوں کی بچپنا ہے، لیکن جو ایسی شرارتیں جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے حضور میں بچے نہیں کرتے۔ کب بچے کرتے ہیں؟ اسی وقت جب بچوں کو یہ احساس ہو کہ اب والد گھر سے باہر چلے۔ کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ٹیچر کھڑی ہوئی ہیں یا سر کھڑے ہوئے ہیں سب منظم، سب خاموش۔ 5 منٹ کے لیے ادھر ٹیچر باہر گئے، شور شرابہ، ہنگامہ، لڑائی جھگڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر کے چلے جانے پر انہوں نے سوچا کہ اب ختم بات۔ اگر اس بات کو ہم اپنی زندگیوں میں نہ ڈالیں کہ ٹیچر ہمارے، والد ہمارے گھر کا ماحول اور اسکول کی حالت اور نظم کو برقرار رکھنا پسند کرتے ہیں، چاہے ٹیچر کلاس میں ہو یا باہر ہو، منظم بیٹھیں گے، گھر میں نظم رکھیں گے۔ لیکن جب بچے رہنے اور نہ رہنے میں فرق ڈال دیں تو رہنے کا الگ رویہ رہے گا، نہ رہنے کا الگ رویہ رہے گا۔ فاطمہ صغریٰ بتا رہی ہیں کہ امام کو وقتیہ نہ مانو، عزا خانے میں آئے تو ٹھیک، عزا خانے کے باہر چلے گئے تو رویہ بدل گیا، مسجد میں آئے، ماہ رمضان، سب کچھ صحیح۔ ایک صاحب، بس یہ بات سن لیں، کربلا میں، مشہد میں ہمیں ملاقات ہوئی ان سے، اپنے علاقے کے کرناٹکا کے ایک مومن زائر، ہم نے ان سے ملاقات کی بنگلور میں۔ صاف چہرہ صاف تھا، داڑھی شیف کیے تھے، الحمدللہ۔ یہ کم از کم اتنا تو ہے جو زیارت کر کے آتے ہیں وہ داڑھی شیف بہت کم کرتے ہیں۔ کہتا اب زیارتوں کو جا کے آ گئے، یہ جو ہے اب کیا کہیں گے لوگ۔ تو ہم نے کہا چچا آپ کی داڑھی کہاں ہے؟ ہم نے تو آپ کو مشہد میں ملاقات کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں کیا کروں، یہ جو میرا کاروبار ہے سبزی بیچنا، سبزی کے ساتھ مچھلی وغیرہ میں بیچ لیتا ہوں۔ جب جاتا ہوں میں بیچنے کے لیے تو عورتیں پوچھتی ہیں تازی ہے؟ تو میں کل کی بھی ہو تو کہتا ہوں تازی ہے، اگر نہیں کہوں گا تو نہیں بکے گی۔ داڑھی رکھ کے کہنے میں شرم آتی ہے، اسی لیے ہم اللہ اکبر، جب ہمارا دین اس پر بھروسہ نہیں کرتا، ہم اس سے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں تو امام پر عقیدہ ہمارا کیسا ہے، خدا پر عقیدہ ہمارا کیسا ہے۔ ایک شخص دور بیٹھا ہوا تھا، ایک پرندہ دریا کے پاس ایک جوان لڑکا شکار کر رہا تھا، تو پرندہ پیاسا ہو گیا تھا، پانی پینے کے لیے آگے آیا، سوچا کہ جوان لڑکا ہے کہیں مار نہ دے مجھے، انتظار کیا کہ اب جوان لڑکا چلا جائے تو جا کے پانی پی لوں۔ جیسے ہی وہ جوان گیا، ایک داڑھی والا بزرگ، داڑھی رکھا ہوا چہرے پر، وہ آ گئے اپنا سامان لے کے شکار کا، مچھلی پکڑنے کا۔ تو وہ پرندہ گیا پانی پینے کے ارادے سے، جب گیا وہاں پر تو پانی پیتے ہوئے بوڑھے نے شکار کر لیا۔ جب بوڑھے نے شکار کیا، وہ جو پرندہ تھا وہ بادشاہ کا تھا۔ بادشاہ نے کہا میرا پرندہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ فلاں بوڑھے کے گھر میں، جب بوڑھے کو لے کے آؤ۔ جب بوڑھا آیا تو کہا کہ میرے پرندے کو شکار کرنے کی ہمت تجھ میں؟ سپاہیوں سے کہا کہ اسی گردن کاٹ دو۔
پرندے نے کہا کہ جناب میری ایک بات اگر آپ سنتے ہیں تو سنیں، گردن نہ کاٹے، داڑھی صاف کروا دے بس. کہا کہ میں ان کی داڑھی پر بھروسہ کر کے جا کے بیٹھا. میں نے کہا نمازی ہے، داڑھی والا ہے، تو میں ان کی داڑھی پر بھروسہ کر کے گیا. وہ جوان داڑھی نہیں رکھا تھا، مجھے بھروسہ نہیں تھا. ان کے داڑھی کی شرافت کو دیکھ کر جا کے بیٹھا میں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ داڑھی رکھ کے ایسا کام کریں گے، مجھے پکڑ لیں گے. تو جب ہم داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے، ماہ رمضان کے آنے یا چلے جانے، محرم کے آنے یا چلے جانے، عزا خانے کے اندر آنے اور چلے جانے میں ہمارا زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے، تو ہم امام کو کس طرح سے مان رہے ہیں، ہم خدا کو کس طرح سے مان رہے ہیں. جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کا پیغام ہے، چاہے تمہارا امام تمہارے شہر میں ہو یا تمہارے شہر سے دور ہو، تمہارے ماننے میں کوئی تبدیلی نہ آئے. جب یہ طاقت، یہ قوت، یہ برابری ہوتی ہے، بچوں کی ولادت پر بھی سجدہ شکر کیا جاتا ہے، بچوں کی شہادت پر بھی سجدہ شکر کیا جاتا ہے. جو جناب زینب نے اپنے بچوں کی ولادت پر سجدہ شکر، اپنے بچوں کی شہادت پر سجدہ شکر کر کے اعلان کیا کہ دیکھو ہم دونوں مقام پر خدا کو برابر مانتے ہیں، غم اور خوشی ہمیں اوپر نیچے نہیں کرتی، بلکہ ہم برابر کا خدا کو مانتے ہیں. اسی منبر سے شاید 5-6 سال پہلے ایک مہمان خطیب آئے ہوئے تھے، مولانا غازی عسکری صاحب. انہوں نے کچھ مصائب کے جملے پڑھے، انہی مصائب کے جملوں کا آپ کی خدمت میں پہنچا کر مجلس کو انشاءاللہ اختتام تک لے کے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے، ابھی آپ آئے ہوئے ہیں گھر میں، جب خواتین کی مجلس ہوتی ہے، خواتین کی مجلس کے وقت آپ گھر میں رہیں، آپ کی گھر والی بیٹیوں کو اور چھوٹے بچوں کو لے کر گھر سے چلی جائے، مجلس میں چلی جائے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو گھر سنسان لگتا ہے. کتنے چلے گئے؟ گھر والی چلی گئی، بچے چلے گئے ساتھ، بیٹیاں چلی گئیں، تو گھر جو ان کے وجود سے گھر میں چہل پہل تھی، رونق تھی، گھر مرجھا جاتا ہے، گھر ویران لگتا ہے. آپ نے احساس کیا جیسے ہی گھر والے جاتے ہیں باہر مجلس میں، کمروں میں جائیں ایسا لگتا ہے جیسا ویران ہو گیا گھر. یہ احساس اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ کسی مرحوم کو دفن کر کے واپس گھر آئیں. دفن کر کے جب گھر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں اندھیرا آ گیا ہے، گھر میں سناٹا چھا گیا ہے. یہ کتنے لوگوں کے جانے سے ہوتا ہے؟ 1 یا 2. کسی گھر کے سب چلے گئے ہوں، کسی کے گھر کے سب چلے گئے ہوں تو وہ گھر کتنا سنسان لگتا ہوگا، وہ گھر کتنا ویران لگتا ہوگا، وہ گھر میں کتنا سناٹا رہا ہوگا. ادھر 10 دن کے اصغر کی آواز، ادھر 3 سالہ سکینہ جو کربلا میں 3.5-4 سال کے لگ بھگ. بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں بولتے زیادہ ہیں، صاحبان اولاد ہیں، چھوٹے بچے، گھر میں آواز چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی نہیں ہوتی. اگر چھوٹے بچے سو جائیں تو ساری آواز بند ہو جاتی ہے، ساری آواز بند ہو جاتی ہے گھروں کی. تو جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا سے جب پورا گھر نکل گیا، جب گھر میں واپس آئیں تو ایک نگاہ گھر پہ ڈالی، پورا علاقہ، پورا محلہ بنی ہاشم سنسان. اللہ اکبر. جب قافلہ نکل رہا تھا تو جناب فاطمہ صغریٰ نے سوال کیا، بابا کیا میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گی آئندہ، یا آپ میرے سے کوئی پیغام، کوئی مجھے لینے آئے گا؟ تو امام نے فرمایا، بیٹی دیکھو نانی ام سلمہ بھی یہاں پر ہیں، ماں ام البنین بھی یہاں پر ہیں، اگر ان کو لینے کے لیے بھیجا جائے، یہ واپس مدینہ چھوڑ کر آنا چاہیں تو آپ بھی آئیں گے. یہ کہہ کر امام نکلے اور یہ بھی بتایا امام نے کہ بیٹی اس سفر میں انجام ہماری شہادت ہے. یہ کہہ کر امام چلے گئے. اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اسی طرح کا ایک منظر
امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا، خراسان لے جانے کے لیے، تو امام نے سارے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے فرمایا کہ رو، آنسو بہاؤ۔ خواتین نے کہا کہ مولا کسی مسافر کے سفر کی ابتدا میں آنسو بہانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ امام نے فرمایا آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، لیکن وہ ان مسافروں کے لیے ہے جن کے واپسی کی امید ہو۔ میرے اس سفر میں واپسی کی امید نہیں ہے، اور میری شہادت بھی عالم غربت میں ہوگی، کوئی میرے جنازے پر سرانے رونے والا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجھ پر آنسو بہا لیے جائیں۔ جب یہ کہا اور امام نکلے، آنسو بہائے گئے، امام رضا علیہ السلام نکل گئے مدینے سے۔ امام نے بتایا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن نہیں بتایا تھا امام نے کہ کب میری شہادت ہوگی۔ تو فاطمہ معصومہ ہر لمحہ یہ سوچتی تھی کہیں ایسے نہ ہو میرے بھائی پر کوئی مصیبت آ گئی ہو، کہیں ایسے نہ ہو میرے بھائی پر کوئی تکلیف آ گئی ہو، کہیں ایسے نہ ہو اس سفر میں میرے بھائی کی شہادت ہو گئی ہو۔ اتنا جناب فاطمہ معصومہ نے فکر کی اس اپنے بھائی کی شہادت کے حوالے سے کہ مدینہ چھوڑ کر خود نکل گئی کہ میرے بھائی کی کچھ خبر نہیں ہے، میں جاؤں گی خود۔ تو امام حسین بھی جب فاطمہ صغریٰ سے ملاقات کر کے جا رہے تھے، فرمایا صغریٰ اس سفر کا انجام ہماری شہادت ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب شہادت ہوگی۔ جب یہ قافلہ نکلا، ہر لمحہ فاطمہ صغریٰ کو یہ خیال ہوتا کہیں میرا بابا مشکل میں تو نہیں آ گیا ہے، کہیں میرا بابا پریشانی میں تو نہیں آ گیا ہے، کہیں میرے بابا پر کوئی ظلم تو نہیں ڈھا رہا ہے، کہیں میرا بابا شہید تو نہیں ہو گیا ہے۔ عراق کے خطیب ہیں آغا مالکی، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو اپنے واقعات سے، اپنی صحت سے آگاہ کرنے کے، اس لیے کہ امام نے بتا دیا تھا کہ شہید ہوں گے، آگاہ رکھنے کے لیے کربلا پہنچنے تک آغا مالکی فرماتے ہیں کہ امام ہر 2-3 دن میں ایک مرتبہ خط لکھا کرتے تھے، فاطمہ صغریٰ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، یہاں ہم آرام سے ہیں، فاطمہ صغریٰ ابھی ہم مکے میں ہیں، فاطمہ صغریٰ ہم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، فاطمہ صغریٰ اب ہم کربلا پہنچنے والے ہیں۔ جب 2 محرم کو یہ قافلے پر پابندی لگائی گئی، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، تو خطوط کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ فاطمہ صغریٰ نے سوچا کہ جو بابا مجھے 2-3 دن میں خط بھیجا کرتا تھا، 4 دن ہو گئے خط نہیں آیا، میرے بابا کی خیریت تو ہے، میرے بابا کی خیر تو ہے۔ جب 5واں دن ہوا، جب فاطمہ صغریٰ نے دیکھا کہ خط نہیں آ رہا ہے، تو خود فاطمہ صغریٰ نے خط لکھا، بابا مجھے آپ کا خط موصول نہیں ہوا۔ بابا جو خط فاطمہ صغریٰ نے لکھا اور آپ نے سنا ہے مصائب میں، یہ خط لے کر قاصد اس وقت پہنچا جب امام حسین جناب علی اصغر کی قبر بنا کر اٹھے۔ قاصد آیا، کہا کہ میں خط لایا ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ امام نے خط کو لیا، جب دیکھا کہ فاطمہ صغریٰ کا خط ہے تو آغا مالکی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر گئے، تمام بیویوں کو سامنے بٹھایا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ فاطمہ صغریٰ، زینب آپ کو فاطمہ صغریٰ نے سلام پہنچایا ہے، کلثوم آپ کو فاطمہ صغریٰ نے سلام پہنچایا ہے۔ سب کو سلام پہنچانے کے بعد کہا بابا میرے چچا کو میرا سلام سنا دے۔ بیویوں نے سر پکڑ لیے، صغریٰ کہاں رہا تمہارا چچا جس کو تم سلام پہنچائی؟ بابا میرے بھائی اکبر کو میرا سلام سنا دے۔ ایک ایک سلام امام پڑھا کرتے تھے، بیویاں سر پیٹ کر رونا شروع کرتی تھی، یہاں تک کہ فاطمہ صغریٰ نے یہ لکھا، بابا لگتا ہے میرا اصغر گھٹنیوں پر چلنا لگا ہے، بابا میری طرف سے ہے، میرے اصغر کا بوسہ دے لینا۔ امام خاک کربلا پر بیٹھ گئے۔ صغریٰ جس اصغر کے بوسہ لینے کی تم بات کر رہے ہو، اس کی قبر بنا کر میں اٹھا ہوں۔ فاطمہ صغریٰ جن شہداء کو، جن رشتہ داروں کو تم سلام پہنچا رہی ہو، وہ جام شہادت نوش کر کے کربلا کی ریت پر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رحمت
اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.